مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء خالف اليهود، صوموا قبله بعده يوما، رواه أحمد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور مکسلر کے ذریعے سے سننے والے سارے میرے بھائیوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، بہت اچھا موقع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا محرم کے روزے کے متعلق، عاشورہ کا روزہ، تو میں نے سوچا کہ چلو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بیان کر دیا جائے، محرم کے روزے کے بارے میں۔ موقع بھی اچھا ہے، انشاءاللہ قریباً سیٹرڈے روزہ رکھنا ہے، تو فرائیڈے اور سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے۔ تو محرم کے روزے کے بارے میں، ویسے تو محرم کا مہینہ اسلامکلی سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامکلی the first month, the month is called محرم، محرم الحرام، and Allah also mentioned clearly in the Quran the month of Allah، شہر اللہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا محرم کو۔ He mentioned the month of محرم یعنی month of اللہ، اسلامکلی فرسٹ منتھ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں سال میں 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے کا بڑا احترام ہے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 125 پر اس کو ذکر کیا، راوی اس کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم used to fast in the month of حرم، اشہر الحرم، meaning محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اسی لیے مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان
शहरुल्लाह अल मुहर्रम, रमजान के बाद अफजल तरीन, सबसे ज्यादा अफजल रोजा मुहर्रम के महीने का रोजा है, और अफजल तरीन नमाज फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज है। यह रिवायत इमाम मुस्लिम ने नकल की है। द बेस्ट रोजा फास्ट आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान as a fast of Muharram, and the best salah after compulsory act of compulsory salah is the salah tahajjud salah. इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं आपके पास, हजरत अली कहते हैं मैं बैठा हुआ था और एक आदमी ने सवाल किया कि रमजान के बाद किस महीने के रोजा रखने का हुक्म आप मुझे फरमाते हैं। He asked नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which fast I must keep after the month of Ramadan। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुझे रमजान के अलावा रोजा रखना है तो मुहर्रम के महीने का रोजा रखो। Clearly mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you can fast after Ramadan. If you want to fast, fast in the month of Ramadan. क्यों? फरमाया इस महीने मुहर्रम में अल्लाह पाक ने एक कौम की तौबा को कबूल किया है और दूसरी कौम की तौबा को कबूल करेगा। इमाम मुंजरी narrated this hadith in his किताब। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम में फरमाते हैं साल की बिगिनिंग इस्लामी की एतबार से मुहर्रम के महीने से होती है, इसलिए इस महीने में रोजा रखना ये पूरे साल की बरकत का बाइस बनेगा। पूरे साल में अल्लाह कि जिसकी इब्तिदा अच्छी उसकी इंतहा अच्छी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुहर्रम में रोजे की फजीलत को बयान फरमाया। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शारह मुस्लिम शरीफ, commentator of Muslim, he mentioned कि रमजान के रोजे के बाद आफ्टर द फास्टिंग ऑफ रमजान सबसे ज्यादा फजीलत अशहुरुल हुरम, यानी वो 4 मुबारक महीने, 4 बहुत ही ज्यादा बरकत वाले महीने हैं, वो मुहर्रम, रजब और ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। इस 4 महीने में रोजा रखने का सवाब बहुत ज्यादा है। फिर उन 4 महीने में भी अफजल तरीन अगर कोई है तो वो मुहर्रम का महीना है। गोया 12 महीने में 4 महीने, 4 महीने में भी मुहर्रम का महीना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़िलहिज्जा का पहला अशरा और माह मुहर्रम का पहला अशरा ये गोया के पूरे महीने के रोजे का महल है कि आदमी शुरू में रोजा रख ले तो पूरे महीने का उसको सवाब मिल जाएगा। इसीलिए मजमुउज़ ज़वाइद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा 194 में रवायत नकल की है। इमाम मुंज़िरी also narrated this hadith in his किताब इन तरगीब। also इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमद की शरह में भी नकल किया है। सफ़ा 170 पर इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुहर्रम के महीने का एक रोजा रखा उसके बदले एक दिन के बदले अल्लाह उसको 30 रोजे का सवाब अता फरमाते हैं। Whoever fasts in the month of Ramadan, in the month of Muharram, just one fast, he will get the 30 fast reward.
वैसे एक रोजे का सवाब 10 है, लेकिन इब्न अब्बास फरमाते हैं 30 रोजे का सवाब है। इसीलिए माह मुहर्रम में, इन द मंथ ऑफ मुहर्रम में 3 रोजे रखना, 3 रोजे रख ले, कितना सवाब है। इत्तिहाफ सादा में इस रिवायत को नकल किया, मजमू ज़वाइद में भी और शरह मुस्नद अहमद में, और तबरानी ने भी इस रिवायत को नकल किया, नरेटेड बाय हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुहर्रम के महीने में 3 रोजे रख ले, और दिन भी बड़े अच्छे हैं, कब आ रहा है 10 मुहर्रम सैटरडे, और उससे पहले 2 दिन जुमेरात, जुम्मा और सैटरडे, रिवायत में है जुमेरात, जुमा और सैटरडे, उसको 60 इयर्स की इबादत का सवाब मिलेगा, 7 साल की। ये बात मजमू ज़वाइद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा 193 पर इस बात को नकल किया। शरह मुस्नद अहमद में भी है, तबरानी में भी, अनस बिन मालिक इसके रावी है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मालूम होता है इसकी फजाइल। We are going to fast for 2 days, either Friday, Saturday or Saturday, Sunday. The best, इसी महीने में 3 रोजे रख ले। वैसे तो हुक्म आगे मैं बयान करूंगा 2 रोजे का है, लेकिन अगर एक और रोजा रख लिया जाए, अल्लाह के नबी की फरमान से मालूम होता है कि उसको he will get or she will get the 60 years reward। चूंकि इस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ है, क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफजलुस सियामी, द बेस्ट रोजा बाद रमजान, आफ्टर रमजान, शहरुल्लाह अल मुहर्रम, द मंथ ऑफ अल्लाह अल मुहर्रम। मालूम होता है ये मंथ ऑफ अल्लाह, इसको शहरुल्लाह कहा गया। इस महीने में रोजे दूसरे रोजों से बेहतर है सिवाय रमजान के, बल्कि बात फरमाते हैं शाबान के रोजे से भी अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में भी कसरत से रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत मुबारक थी। एक रिवायत इत्तिहाफ सादा में नकल की है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 256 के इत्तिहाफ सादा, उसके रावी भी अनस बिन मालिक है। फरमाते हैं कि 60 इयर्स तो है ही, दूसरी रिवायत में 700 साल की इबादत का सवाब है उसको। जुमेरात, जुमा और शनिचर को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रख ले, he or she will get 60 years। Another रिवायत 700 साल, 700 years इबादत रिपोर्ट। सुभान अल्लाह, अल्लाह को रोजा बहुत पसंद है। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत हसन बसरी इस माह में रोजा बहुत कसरत से रखते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेल अस, हमें कहते थे कि रोजा रखो आशुरा का। जब रमजान का रोजा फर्ज हो गया तो फिर आपने फरमाया तुम्हारी मर्जी है, रखो ना रखो, यानी फर्ज नहीं। पहले मुहर्रम का रोजा जरूरी था, बाद में रमजान के रोजे का हुक्म आया तो फिर ये फर्ज खत्म हो गया, वो रमजान को बाकी रखा। फिर अल्लाह के हबीब कहते हैं इसका रोजा रखो। इब्न अब्बास से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों को आशुरा का रोजा रखते हुए देखा। यहूदियों को, बुखारी शरीफ की रिवायत है ये तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw them, they were fasting in Medina Munawwara, the Yahudi was fasting on the day of Ashura, one day। तो आपने
اس دن کے متعلق پوچھا کہ why do you fast on the 10th of محرم؟ سو انہوں نے کہا یہ بہت خیر کا دن ہے. This is a beautiful and good luck day. Very nice day. کیوں؟ اسی دن ہمارے بنی اسرائیل کو، ان کے جنریشن کو جو پیچھے، ان کو اسی دن اللہ پاک نے دشمنوں سے نجات دی تھی. اور وہ کیا ہے؟ فرعون اور فرعون کی قوم سے ان کو نجات ملی تھی اور وہ بچ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرن روزہ رکھا تھا to thank Allah Ta'ala he fast. So we also fasting on the following of our messenger Musa علیہ السلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تو تم سے زیادہ مستحق ہیں. We have more right. We have more right to fast on this day. ہمیں تو اور زیادہ مستحق ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاشورہ کو یہود عید کا دن سمجھتے ہیں. Day of Ashura for them is like a day of Eid for them. Day of Eid for them. تو آپ نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو اس کی مخالفت میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھو بلکہ 2 دن کا روزہ رکھو. 9, 10 اور 10, 11 بخاری میں ہے. ان لوگوں کی مخالفت میں. یہاں ایک بات سمجھنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے مخالف ہوتے تھے ان کی مخالفت عبادت میں بھی کرتے تھے، نہ کہ دنیاوی معاملے میں. دنیاوی معاملے میں تو کرتے ہی تھے لیکن عبادت میں بھی. اور آج لوگ دیکھو یورپ اور جو مغرب ہے اس کی مخالفت کون کرتا ہے؟ لوگ اس کا فالو کرتے ہیں ہر چیز میں. ڈریس میں دیکھو اس کا فالو، کھانے میں دیکھو اس کا فالو، پینے میں دیکھو کھڑے کھڑے پینا، کھڑے کھڑے کھانا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا، اور نہ معلوم کیسے کیسے کپڑے پہننا. یہ سب ان کی مخالفت ہے. مخالفت نہیں ہے، ان کی فیور ہے. اللہ کے حبیب نے تو عبادت میں بھی ان کی مخالف کا حکم دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس قوم کا ریزمبلنس اور مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس قوم کا فالو کرے گا اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. They will be resurrected on the day of Qiyamah with those who they will follow. اگر کرسچن کا فالو ہے تو کرسچن کے ساتھ، اگر یہود کا فالو ہے تو یہود کے ساتھ، سکھوں کا فالو ہے تو ان کے ساتھ، ہندو کا فالو ہے تو ہندو کے ساتھ. جس قسم کے لوگوں کا فالو کریں گے انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حالانکہ ایک چھوٹی سی چیز میں فالو کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب کتنا خطرناک آتا ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے آن دا وے. اس زمانے میں سفید گائے راستے میں گھاس کھا رہی ہے. اس بزرگ جو پان کھانے والے یہ کہہ کر پان کھاتے کھاتے اس پر گائے، سفید گائے کے اوپر ٹھوک دیا، یہ کہہ کر کہ آج تو ہولی کا دن ہے، سب ایک دوسرے کو کلرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ روغن ڈال رہے ہیں، تجھ پر ڈالنے والا کوئی نہیں، لاؤ میں تجھے اپنے پان کے لال ٹھوک کے ساتھ کلر کر دیتا ہوں.
اس بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا تو فرمایا آج 30 سال ہو گئے مجھے ایک سوال کے جواب دینے سے، اللہ نے پوچھا کہ تم نے اسلام کے خلاف دوسرے کے ساتھ ریزمبلن کیوں اختیار کیا، کیوں اس گائے کے اوپر اس طرح بول کے ڈالا کہ یہ قوم کر رہی تو میں بھی تم پر کر رہا ہوں، اس کا جواب دو، میں 30 سال سے پریشان ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہوتا ہے اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز پر پکڑ لیتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے مکہ المکرمہ میں ایک آدمی کو دفن کیا گیا، مسلمان، وہاں کی قبرستان میں، اور پھر کچھ عرصوں کے بعد وہ چونکہ قبر میں دوسری باڈی کو دفن کرتے ہیں تو کھودنے والے کو پتا تھا، لیکن بجائے وہاں اس آدمی کے کسی عورت کی لاش نکلی اس قبر سے، بجائے مرد کے کسی عورت کی لاش نکلی۔ تو پھر یہ مشہور ہو گیا، یہ تو سفید عورت ہے، یعنی گوری عورت ہے، یہاں کہاں دفن ہوئی؟ گوڑے لوگ تو ہے نہیں مکہ میں، انگریز لوگ، وہ لڑکی یہاں کیسے؟ تو پھر بہت شور شار ہوا تو پتا چلا کہ دوسری کنٹری میں، بھول گیا نام، وہ اس کتاب میں لکھا تھا، وہاں پر پتا چلا کہ یہ تو ہماری کنٹری کی عورت ہے جس کو ہم نے یہاں دفن کیا تھا، اس کنٹری میں وہاں دفن کیا تو یہاں کیسے نکلی؟ جا کر انہوں نے کوشش کی اس کنٹری میں اس کی قبر کھود کر دیکھنے کی، تو وہ مرد جو مکہ میں دفن کیا تھا، جو مکہ المکرمہ میں دفن کیا تھا، وہ وہاں نکلا، اور وہ عورت جو وہاں دفن کی وہ مکہ مکرمہ میں نکلی۔ پوچھا ایسے کیسے ہو گیا؟ اس لڑکی کے رشتہ دار اور ماں باپ وغیرہ سے پوچھا کیا تھا، کہا میری بیٹی اسلام کی طہارت کو بہت پسند کرتی تھی، کہ اسلام میں وضو اور غسل ہے، طہارت کے لیے زبردست چیز ہے، شاید اس نے اندر اندر کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ پھر اس آدمی کی فیملی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ آدمی کہا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد غسل کرنے سے بہت کتراتا تھا، اور کہتا تھا یہ کیسا اسلام ہے، جب جاؤ بیوی کے پاس تو غسل کرو غسل کرو غسل کرو۔ گویا وہ اسلام کے ایک حکم جو غسل ہے، جس کا ذکر قرآن میں، اس سے نفرت کرتا تھا، تو اس کو یہاں سے وہاں نکالا اس مذہب میں، کیونکہ اس مذہب کو پسند کرتا تھا کہ وہ غیر لوگ ہیں، وہ غسل کریں نہ کریں، کیا نہ کیا، اور وہ غسل کو پسند کرتی تھی، اسلام کو، اسلام کے مذہب کو، اس کو یہاں معلوم ہوتا ہے۔ دنیا ہی سے پتا چلا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ جیسے بے نمازی کے بارے میں حدیث میں ہے، ما قارون فرعون و حامان، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہوگا۔ جو نیک ہوگا وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا، نیک اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، پھر انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا میں آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا ان کی مخالفت میں، یہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے اسلام میں ان کی مخالفت کر۔ لیکن آئندہ سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ کا حکم تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے، اگر کسی نے 1 رکھ لے ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے 2 روزے رکھ لیں، 9-10 یا 10-11۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، جن کے بارے میں حدیث میں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، سبحان اللہ، ہادی مہدیہ،
انہوں نے مدینہ میں آ کر ایک مرتبہ جمعہ عاشورہ 10 محرم کو جمعہ تھا، ہمارے یہاں 9 محرم کو اس وقت، وہ خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا، فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، اس دن کے روزہ اللہ پاک نے فرض نہیں کیا لیکن میں روزے سے ہوں، فرض نہیں کہ میں جو پسند کرے آج کے دن روزہ رکھے، یعنی اللہ کے حبیب روزے کے ساتھ تھے، فرض تو نہیں تھا، لیکن علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ سنت ہے، سنت یہ بات امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینشن تو حارث بن ہشام کہ tomorrow is the day of Ashura, fast yourself and tell your family and relatives to fast. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to the Harith ibn Hisham that you must announce amongst the family that کل عاشورہ کا دن ہے، خود بھی روزہ رکھے اور اپنی فیملی اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے علامہ عینی بخاری کے شرح کرنے والے فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، سنت۔ شب برات کا مستحب ہے، شب برات 15 شعبان is مستحب، but عاشورہ is سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to fast and صحابہ کرام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے علاوہ کسی اور دن کا جس پر اس کو فضیلت حاصل ہو اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to emphasize and make اہتمام and پابندی on the روزہ of عاشورہ، آپ خاص طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ He was not missing 4 things always، کبھی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ he used to perform that، ہمیشہ always he used to do that۔ Number 1 عاشورہ کا روزہ، that was the habit of نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عادت تھی، عاشورہ کا روزہ۔ نمبر 2 first 10 days of ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کا روزہ، 10 ذی الحجہ کرو، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 3 fasts of every month، 13, 14 and 15 on 2 sunnat of Fajr Salah used to do پابندی۔ 4 چیزیں، عاشورہ کا روزہ، first 10 days of ذی الحجہ فاسٹنگ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی 2 سنت، اس کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے عاشورہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ عینی فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ صوم الدہر ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے، اللہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 11 پیج نمبر 118 میں لکھا ہے عاشورہ کا روزہ آخرت کے سالوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر، 1000 سال کے برابر، آخرت کے اعتبار سے 1000 سال، اس کو ضرور رکھ لیں۔ عاشورہ محرم کی بڑے
فضائل ہے، بڑے فضائل۔ عثمان ابن مطر رحمت اللہ علیہ سے روایت مینشن ان دا کتاب مجمع الزوائد، حدیث کتاب، عاشوراء کے دن جودی پہاڑ پر، یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے جو صفحہ پیج نمبر 191 پر لکھی ہے، دا ماؤنٹ آف جوڈی، نبی نوح علیہ السلام کی بوٹ شپ وہ سٹاپ ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اور ان کے ساتھی جتنے تھے 70 جو بھی ہو، ان تمام نے بطور شکریہ کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا 10 محرم کو روکی۔ یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے وحشی جانوروں نے بھی، جانور بھی بوٹ میں تھے نا، بہت سارے جوڑے سب لیے تھے، اور اسی عاشوراء کے دن بنی اسرائیل کے لیے سمندر فتح، یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام، جانور بھی روزہ رکھتے ہیں، نہیں کھانا کھائے، اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر فتح، اور فرعون اور اس کی قوم سے بچ گئے، فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم عاشوراء کے دن بچ گئی۔ عاشوراء کے دن توبہ اللہ نے قبول کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ علامہ عینی شرح بخاری میں، بخاری کی شرح میں علامہ عینی کچھ 10 باتیں لکھتے ہیں، 10 انعام جو اللہ پاک نے 10 انبیاء علیہ السلام کو نوازا، 10 نبی کو ملی ہو۔ نمبر 1 جو ابھی سنایا بخاری شریف میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر فتح، اور وہ نکل گئے، راستہ بن گیا، فرعون اور اس کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ نمبر 2 جودی بہار پر نوح علیہ السلام کی کشتی بوٹ سٹاپ ہوئی۔ نمبر 3 یونس علیہ السلام was out from the fish on that day, on the day of Ashura. Allah has accepted the dua of Hazrat Adam alayhi salatu. Hazrat Yusuf alayhi salam been taken out from the well, کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اور اسی دن اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ accepted the dua of حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام also born on the 10 عاشورہ 10 day of محرم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی نا، واپس آ گئی اسی دن میں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے پچھلے سارے گناہوں کا اعلان۔ اور بعضوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام اسی رات میں آسمان پر اٹھائے گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اسی دن میں۔ یہ بات عمدۃ القاری شرح بخاری میں جلد نمبر 11 پیج نمبر 118 پر اس بات کو نقل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک مخصوص دین ہے، بہت ہی مخصوص دین۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 پیج نمبر 366 پر، اور مشکات میں بھی اس روایت کو ہے نقل کیا، اور مجمع الزوائد میں بھی
اس روایت کو نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر وسعت کی، اچھا کھانا پکایا، ان کو خوش کیا، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے پورا سال اس کے گھر میں وسعت کر دیں گے، برکت دیں گے۔ اب تو بریانی پکے گی، گزیبو چکن پکے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن اہل و عیال پر توسع کیا، وسعت کی، made them happy, cook some nice food, iftar time. سبحان اللہ، اللہ پورا سال اس گھر کے اندر میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت بہت سارے صحابہ سے، حضرت جابر سے، عبداللہ بن مسعود سے، ابو سعید خدری سے، ابو ہریرہ سے، متعدد روایت میں عاشورہ کے دن اہل و عیال پر توسع کی یہ برکت بتائی گئی، جس کی وجہ سے پورا سال اللہ گھر میں برکت دیتا ہے۔ ایون دو روایات are weak، ضعیف، لیکن بہت ساری روایت مل جاتی ہے تو یہ حدیث حسن اور عمل کے درجے میں آ جاتی ہے، چونکہ اس کے نریٹر بہت سارے ہیں بیان کرنے والے۔ تو اس دن حسب استطاعت، لون نہیں لینا کھانا پکانے کے لیے، حسب استطاعت آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہو بہتر کھانا بنائے، گھر والوں کے لیے، احباب کے لیے، رفقا کے لیے، کچھ رشتہ دار کے لیے بھی بنا دے دے۔ اس دن روزہ بھی ہے، توسع بھی ہے، اس لیے افطاری اور کھانے میں سہولت ہے، نہ کہ دوپہر میں روزہ نہ رکھے اور کھانا کھاتا رہے۔ دونوں پر عمل کرنا ہو تو روزہ بھی رکھ لے، پھر افطاری میں بہترین کھانا بھی طاقت کے مطابق ہو، حسب استطاعت پکائیں اور کھائیں۔ یہ دو ہی کام ہیں، روزہ اور توسع، یعنی اہل و عیال کے لیے اچھا پکانا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج کل لوگ ہیں کام کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، رسم و رواج ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ بس یہ دو کام ہے، یاد رکھو، to fast on that day, second thing to cook nice food for the family, for relative۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب بھیجا تھا پانی کا، تمام انسانوں کو غرق کر دیا تھا، صرف وہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایمان کی بنیاد ایمان لائے تھے، یعنی ایمان لائے تھے، وہی کشتی میں بچے تھے اور وہ حضرت کی کشتی میں سوار تھے۔ اور یہ کشتی سے دنیا کے اندر میں زمین پر عاشورہ کے دن میں اترے تھے، اور ان پر کھانے پینے اور زمین کی اللہ پاک نے وسعت فرما دی، اور اسی دن توسع کا حکم تھا۔ اسی لیے ہر سال اگر کسی نے اچھا پکا لیا تو سبحان اللہ، اللہ اس کے گھر میں برکت دے دیتا۔ یعنی کشتی پر جو 6 مہینے تک گھومتی رہی، the boat was sailing for 6 months، تو کہاں کھانے پینے کی فراوانی اور وسعت ہو سکتی تھی؟ جب کشتی سے اترے زمین پر تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کی برکت عطا فرما دی اسی دن میں۔ علامہ مناوی نے لکھا ہے
اہل علم نے اس کو مجرب کہا ہے، تجربہ سے ثابت مانا ہے کہ آپ پکا کے دیکھو پھر سال میں برکت بھی دیکھو، یہ مجرب ہے، ایکسپیرینس ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَذَلِكَ مُجَرَّبٌ لِلْبَرْكَةِ وَالتَّوَسُّعَةِ، یہ عمل مجرب ہے، برکت والا، وسعت کے لیے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تجربے میں صحیح پایا، I got experience, I have seen the barakah for full year in my house. Ibn Uyayna, he was a great scholar of hadith. انہوں نے کہا میں نے 50 سال تک عاشورہ کے دن میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانا بنایا، and I haven't seen the experience for 50 years of barakah in my house. 50 سال تک لاؤ کھانا اچھا بنا۔ That's why Ibn Habib, he was a great scholar of Maliki Maslak. Malikiya Maslak. He mentioned in his poetry، بہت اچھی بات لکھی ہے انہوں نے جو فیض القدیر میں نقل کی ہے، جلد نمبر 6 پر، جلد نمبر 6۔ قال الرسول صلاة الله تشمله قولا وجدناه عليه الحق والنورا من بات في ليل عاشورا زاسعا يكن بعيشه في الحول مجبورا۔ یہ بات لکھی ہے ارشاد المعثورہ فی تحقیق حدیث التوسع بیوم عاشورہ، he wrote a کتاب۔ ارشاد المعثورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عاشورہ کے دن کھانا پکانے پر وسعت اور برکت ہوتی ہے، اس حدیث کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ہم نے اس کا تجربہ دیکھا، وہ بات حق ہے، اور ہم نے اپنے گھر میں وہ نور پایا، وہ نور پایا، اور پورا سال اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین میں ایک اور کام ہوا، ایک روزہ ہے اور ایک یہ کام ہے، اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر میں بے انتہا برکت نصیب فرما دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں بہت سارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ الحدیث ابو ہریرہ ورد من طرق صحیح، یہ بات نقل کی ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے اس حدیث پر عاشورہ کے دن میں اپنی فیملی پر وسعت کی ہے، کھانا پکایا، اور انہوں نے اس کا تجربہ، ایکسپیرینس، برکت کے ایکسپیرینس کو بیان کیا ہے، وہ کون ہے؟ اور اس میں سے ایک حضرت جابر ہے، ایک ابن عیینہ ہے، ایک سفیان ثوری ہے۔ سفیان ثوری عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے اخیر میں نقل فرماتے ہیں اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ، ہم نے تجربہ کیا اور ہم نے ایسا ہی پایا۔ یہ حدیث کے بہت بڑے محدث ہے سفیان ثوری، انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ حضرت جابر ابن عبد البر مالکی نے حضرت جابر کی روایت کے اخیر میں لکھا ہے، ابن عبد البر مالکی بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں قال جابر جربناہ فوجدناہ کذالک، حضرت جابر صحابی ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا پکانے کا، الحمدللہ
We have found a barakah in our houses. ایک دن نہیں، پورے سال برکت ملے. اسی طرح امام شعبہ رحمہ اللہ who was the scholars of حدیث، وہ بھی فرماتے جربناہ کذالک، ہم نے مجرب اس عمل کو پایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور راوی یحییٰ ابن سعید ہے. He was a great scholar of حدیث. وہ فرماتے ہیں قد جربنا فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کو مجرب پایا. کتنے لوگ چاہیے. ابن عیینہ، ابن عبد البر مالکی نے سفیان بن عیینہ کا قول بھی ایسا ہی نقل کیا، قد جربناہ فوجدناہ کذالک. بیشتر روایتوں میں انہوں نے دیکھا اس کی برکت سے سال بھر اللہ پاک نے توسع کی برکت ان کو عطا کی اور انہوں نے ان کو محسوس کیا. یہ 6 بڑے بڑے جلیل القدر محدث ہیں جو اپنی زندگی کا تجربہ بیان فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن میں بھی روزہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ میں کچھ اچھا کھانا اپنی طاقت کے مطابق بنائیں. جو روایت ابو ہریرہ کی ہے، ابن مسعود کی ہے، ابو سعید خدری کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی، ابن عمر کی، ان تمام روایت کو نقل فرمایا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اسی دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں، اس دن کو عاشوراء کے دن کو لوگ بڑا مانتے ہیں اس لیے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دین تو برکت والا تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے کئی حدیثیں رکھی ہے بخاری اور دوسری کتاب کی. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر بعد میں رمضان کی وجہ سے وہ بعد میں پھر سنت بنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، آئندہ سال ہم 2 روزہ رکھیں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 چاند لگ گئے، 4 نور اور بڑھ گئے اس دن کی شہادت کی وجہ سے. وہ دن بھی برکت والا، دن کی برکت سے حضرت حسین تو ہے ہی برکت والے، اور زیادہ نور علی نور بن گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی داستان ہے. اب اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. بہت تحقیقی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ و جدال ہوئی. اس کا مقصد جو تھا وہ اسلام کو انکریز اور پھیلانے کا تھا. حضرت عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی، وہ جنگ کیوں تھی؟ لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے لیے. اور بعد میں ہوئی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، چونکہ لوگ مرتد ہو رہے تھے اللہ کے نبی کے انتقال، تو لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے پھر حضرت علی وغیرہ میں لوگوں نے اسلام کے اندر میں داخلی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی بندی کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اس کو دفع کرنا تھا، اس سے جو بیچ میں جو رونگ لوگ تھے ان کو ختم کرنا تھا، اس لیے جنگ لڑی گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مشورے سے حق خلیفہ متعین کیا گیا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے،
اور طاقت کی مجبوری پر انہوں نے لیا۔ ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 50,000 کا لشکر لے کر گئے، ادھر حضرت معاویہ، راستے میں حضرت حسن رک گئے اور ایک کاغذ اور پین بھیجا حضرت معاویہ پر، جی کہ دیکھو آپ جو شرائط لکھیں، کنڈیشنز مجھے منظور ہے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں حسن، آپ جو شرائط لکھیں مجھے منظور ہے۔ تو حضرت حسین نے جو لکھا انہوں نے قبول کر لیا اور لوگوں نے بیعت کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت جنگ ہوتی رہی، بہت صحابہ شہید ہوئے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ صفین ہوئی، فلاں فلاں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 سال ان کی حکومت رہی، خلافت رہی، لیکن بالکل جنگ نہیں ہوئی۔ جب 10 سال گزر گئے حضرت معاویہ رضی اللہ کی خلافت کے، تو پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں دیکھو آپ کے جانے کے بعد آپ کوئی آدمی متعین کر دو۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ پہلے جو جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ متعین کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، they used to live in the company of نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ بات صحیح کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تو بڑے صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، بڑے تجربہ کار تھے۔ تو حضرت معاویہ نے اس وقت اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، اپنے بیٹے کو یزید کو، یزید بن معاویہ اس کو، اور کہا اطراف میں سب اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو، یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو، یعنی اس کو گورنر مان لو۔ سب نے کر لیا اطراف میں سوائے 4 کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن منع کیا۔ نمبر 2 حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر منع کیا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ نئی رسم ہے یہ کہ باپ بیٹے کو بنا دیتا ہے۔ حالانکہ پچھلے صحابہ میں کیا ہوا، میٹنگ کرو، بیٹھے وہ لوگ، وہ بڑے بڑے لوگ جس کو متعین کریں بس اسی کو، نہ کہ پاس آن کر، جیسے آج بھی ہوتا ہے سعودی میں دیکھا، وہ بس بیٹے کو بنا دے پھر اس کو بنا دے پھر جس کو من چاہے۔ حالانکہ ایک میٹنگ ہو، ایک جماعت ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے انتقال سے پہلے فرمایا فلاں فلاں صاحب بیٹھ جاؤ اب اپنا خلیفہ، تو انہوں نے حضرت عمر کو چوز کیا۔ حضرت عمر کا انتقال کا وقت انہوں نے کہا حضرت عثمان فلاں فلاں لوگ بیٹھ جاؤ، اب تم جس کو چوز کرو، تو سب نے مل کر حضرت عثمان کو چوز کیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ تو علی کو چوز کیا۔ بھائی سننا ہے، یہاں پر بیٹے کو چوز کیا بغیر مشاور کے، تو 4 نے اس میں عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، نمبر 3 پر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما ان کا بیٹا۔ زبیر تو بڑے تیر چلانے والے تھے، ان کا بیٹا بھی ایسا ہی تھا نہیں۔ اور 4 نمبر پر حضرت حسین جو حضرت علی کے بیٹے۔ یہ 4 بڑے بڑے صحابہ جن کا نام، صحابہ کا نام ہے عشر مبشرہ، ابوبکر صدیق، عمر، زبیر اور حضرت علی، یہ عشر مبشرہ میں سے جن کو اللہ نے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان کے 4 بیٹے منا کر ہم بیعت نہیں کریں گے۔ میٹنگ کرو، مشورہ کرو، جو چوز ہو، نہ کہ تم کو بیٹا۔ پھر جب وقت آیا تو عبد الرحمن اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھو جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی، لوگ مر جائیں گے، ہم بیٹھ کر لیتے ہیں، چلو، اس لیے کہ جنگ سے بچ جائیں، لوگ مرنے سے بچ جائیں، ورنہ ادھر سے بھی ادھر بھی دونوں جگہ پر جنگ ہوگی تو بہت جھگڑا ہوگا، ادھر صحابہ ہے، ادھر بھی معاویہ کے بیٹا وغیرہ۔ 2 تو ہو گئے، رہ گئے 2 اب حضرت زبیر کے بیٹے، اسما کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، تو دونوں کے دونوں چلے گئے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ایک مختصر ہے تو بات بڑی لمبی ہے،
پھر کیا ہوا، کیسے کیسے، اور بے ادبی کی حضرت حسین کی تو کیسا عذاب آیا، ایک لمبی داستان ہے ان لوگوں پر کیسا کیسا عذاب آیا واللہ۔ بس ایک آخری بات کہ مکہ چلے گئے تو اب دونوں کیا کہتے ہیں، حضرت حسین بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا مکہ میں رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، یہیں سے ہم اسلام کو پھیلائیں گے دنیا میں۔ تو حضرت حسین نے کہا نہیں تم یہاں، میں جاتا ہوں۔ یزید نے فساد پھیلایا ہے چونکہ یہ شرابی، حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ شرابی بن گیا، بہت کچھ ان کی باتیں ہیں، میں بیان کروں گا کبھی۔ معاویہ کے بیٹے یزید جو ہے وہ شرابی بن گیا، اور بلکہ حضرت حسین سے ایک مرتبہ کہا حرم میں یہ پی لو شراب، اور وہ تو نشے نماز کی حالت میں پینے سے اللہ نے منع کیا ہے، یوں کہہ کر حضرت حسین نے فرمایا نعوذ باللہ استغفر۔ تو یہ جس نے حضرت حسین کو شہید کروایا، پھر حضرت حسین نے نہیں مانا، چلے وہاں سے لشکر لے کر اپنے 70 لوگوں کو، فیملی کو لے کر وہاں کربلا، اور کربلا میں جو ہوا 10 محرم کو، تو میں کہہ رہا تھا کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ تو چلی آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن اس دن میں حضرت حسین شہید ہوئے تو نور علی نور ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے برکت والے دین نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہے گی تو ہم بات کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں کربلا میں گئے، پھر کیسے شہید ہوئے، پھر ان کے شہید کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا عذاب دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کیا بشارت دی تھی، کیا باتیں بتلائی تھی۔ ایک مرتبہ مٹی، اللہ کے رسول رو رہے تھے، ہاتھ مٹی کا، یہ مٹی ہے، یہ زمین ہے جہاں پر میرے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ مٹی دی ہے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جاؤ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ سننا ہی بات، یہ ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دن کے جو میں نے فضائل بیان کی ہے، خاص طور پر جو ضروری ہے، ہمیں لڑنے تو جانا نہیں ہے، ہمیں تو خاص اب کیا کرنا ہے اس فضائل کو، اس لیے میں نے آج اسی موضوع کو لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی عبادت کی، اس پورے عاشرے کی، بلکہ پورے مہینے میں، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے، تو اس میں جو نیکی کریں گے اللہ اس کا ثواب بھی زیادہ دے گا، جو گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ نے اس کو محرم کہا، اللہ کا مہینہ کہا ہے، اس میں بھی ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں گناہ کرے تو گناہ زیادہ ہے، یہاں گناہ کرے تو کم ہے، وہاں زیادہ ہے، اسی طرح اور مہینے میں گناہ کم، اس برکت والے مہینے میں، محرم والے مہینے میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ جو قربانیاں تیرے صحابہ کرام نے دی ہے اللہ ان کی برکت سے، رحمت سے امت کے حال پر رحم فرما، بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دوبارہ مسلمانوں میں آپس میں محبت مودت اے اللہ عطا فرما، ایک ساتھ مسجدوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور مسجدوں کا احترام نصیب فرما۔ الہ العالمین آنے والی اور آئی ہوئی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور فتنے ہیں اللہ اس سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اے اللہ یہ مبارک ایام ہے الہ العالمین، اس میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ ہم ایک قوم کی توبہ تو نے قبول کی، اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کی امت کی توبہ قبول فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اور یہ بات تو لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں مکسلر کے ذریعے سے یا گھروں میں بیٹھ کر، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عالم قرآن بنا، حافظ بنا۔ الہ العالمین اخلاق حسنہ نصیب فرما۔
اخلاق حسنہ نصیب فرما، قرۃ عین بنا۔ اللہ العالمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما، میاں بیویوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ شوگر، پریشر، بدن کا درد، ارتھرائٹس اور قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہے، اللہ العالمین تو معاف فرما کر اللہ ان بیماریوں کو ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔